औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाजरीन, एक बार फिर कौमी असम्बली में जब से ये हुकूमत आई है तब से अपोजिशन जमातों की बात कर ली जाए या हुकूमती बेंचेस से होने वाली गुफ्तगू की बात कर ली जाए तो बदतमीज़ी और गैर महज़्ज़ब गुफ्तगू का जो तूफ़ान अक्सर हर इजलास में खड़ा रहता है वो आज भी खड़ा रहा। उसकी वजह दरअसल ये है कि आज मौका मिल गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा जिनको कादिर पटेल साहब कहा जाता है, उनको मौका मिला और उन्होंने तनकीद की वज़ीर आज़म इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब पे। और कादिर पटेल साहब जब गुफ्तगू फरमाते हैं तो महज़्ज़ब और गैर महज़्ज़ब की जो एक सरहद होती है उसको यकसर अपने कदमे मुबारक से मिटाते चले जाते हैं, जिसके बाद सूरत हाल ऐसी आ जाती है कि शोर शराबा और तूफान बदतमीज़ी का एक तूफान जो खड़ा हो जाता है, उसके बाद असेंबली इजलास किसी मछली मार्केट का मंजर पेश कर रहा होता है। और यही सूरत हाल आज देखने में आई है। यहां गौरतलब बात है कि असेंबली फ्लोर सही मानों में मुझ जैसे एक तालिबे इल्म के लिए हमेशा कानून साजी का एक बेहतर प्लेटफॉर्म तस्वुर किया जाता है, लेकिन आज जो सूरत हाल असेंबली में चल रही है, जो गुफ्तगू असेंबली में फरमाई जा रही है, उसके तनाजुर में अगर मैं कह लूं तो महज कौमी असेंबली का इजलास भी किसी निजी चैनल के टॉक शो से कम नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि एक तनकीद यहां से आती है, उसके जवाब में दूसरी तनकीद यहां से आ जाती है। यहां पे कहा जाता है कि जी आप चोर हैं, वहां से कहा जाता है आप डाकू हैं। यहां से कहा जाता है कि आप जी लैंड ग्रैबर हैं, वहां से कहा जाता है आप स्मगलर हैं। अब इस तमाम गुफ्तगू के तनाजुर के अंदर, इन जुमलेबाजियों के तनाजुर के अंदर अवाम कहां खड़े हैं, ये कोई मुझे बता दे। इस शोर शराबे में, तूफान बदतमीजी में, तनकीद के जो जद में पूरा ऐवान इस वक्त यरगमाल बना हुआ है, उसमें अवाम के लिए कानून साजी रत्ती बराबर भी नहीं है। और अगर ऐसा नहीं है तो उसके बाद अवाम जो पार्लियामेंट से उम्मीद रखते हैं एक आईनी हुकूमत के नाते या फिर एक जमहूरी हुकूमत और एक जमहूरी वतन के अंदर रहते हुए और आजादाना सांस लेते हुए जो उम्मीदें वाबस्ता करी जा रही हैं या लगाई जा रही हैं, उन तमाम चीजों का गला अपने हाथों से घोट दिया जाए इससे कबल कि वो तमाम चीजें मिसमार कर दी जाएं सियासतदानों के पैरों तले। और सही मानों में वजीर आजम इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब हमारे दिल की धड़कन है। जाहिर सी बात है, प्राइम मिनिस्टर है, जो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठेगा वो हमारे दिल की धड़कन होगा। लेकिन यहां पर जो सूरत हाल दिखाई दी महंगाई के हवाले से, वजीर आजम इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब का स्टेटमेंट और उसके बाद पूरा स्टेटमेंट बावजूद होकर आप लोगों के सामने पढ़ता ही चलूं तो ज्यादा अच्छा है। नया पाकिस्तान स्विच नहीं है कि एकदम बन जाएगा। अब इसके ऊपर थोड़ा सा तबसरा करें तो जी 100 दिन का प्लान और उसके बाद 200 अरब रुपए के दावे, जो आपके सबसे पसंदीदा वजीर मुराद सईद साहब ने कहा था कि अगले ही दिन आप उठा के वर्ल्ड बैंक के मुंह पे मार देंगे, वो दावे, 100 दिन का प्लान, 1 साल की कारकर्दगी, 2 साल की कारकर्दगी, 22 महीने की कारकर्दगी। लेकिन सही मानों में प्राइम मिनिस्टर साहब का ऐसा स्टेटमेंट कि वो कहते हैं कि छोटे छोटे माफियाज महंगाई कम नहीं होने दे रहे। एक प्राइम मिनिस्टर जो कि सही मानों में जिसका इख्तियार एक पूरे मुल्क पे होता है, उसके मुंह से इस किस्म का स्टेटमेंट उसको जेब नहीं देता। और जिस तनाजुर में उन्होंने वो बात की है, तो मुझे एक प्राइम मिनिस्टर आज अपनी गुनहगार आंखों से एक बेबस इंसान दिखाई देता है। ऑपोजिशन की बात करता चलूं तो सही मानों में जो बातें इस वक्त हो रही हैं, पीडीएम वीडीएम एक तरफ, गिलगित बल्तिस्तान के जलसों को हाईलाइट कर लें जी। पीपल्स पार्टी वाले पूरा जोर मार रहे हैं कि जी किसी तरह से गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात को जीत लिया जाए, और वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट मौजूद ही नहीं है कि जिसके ऊपर हम कुछ बात कर सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले बात करते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का आज का बयान कि हम चाहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बना दिया जाए। एक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों की एक चीज मेरी और सही मानों में जो उनके सामने हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें खड़ी हैं उनकी समझ से बालातर है, वो ये कि पंजाब में सूबा बन रहा हो, पीपल्स पार्टी आगे आगे, जनूबी पंजाब सूबे के लिए पीपल्स पार्टी ने बड़ी खिदमात अदा की हैं। गिलगित बल्तिस्तान सूबा, पीपल्स पार्टी आगे आगे। लेकिन जहां बात आ जाए सिंध में कोई सूबा बनाने की,
تو پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے اس سیاسی منافقت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے جو کہ پورے پاکستان کی سیاست میں کہیں نہیں دیکھا جاتا. اور اگر یہی صورتحال ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی والے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دیے ہوئے آئین، جس کو بڑے گرو سے کہا جاتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے یہ آئین پاکستان دیا ہے، کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. تو اسی آئین پاکستان کے تحت جو شک اس میں صوبہ بنانے کی موجود ہے اس پہ عمل درآمد کیجئے. کوئی ایک صوبے کی دھرتی کسی کی ماں نہیں ہو سکتی، پورا پاکستان ہماری ماں ہے. سندھ، پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخوا، یہ چاروں صوبے ہماری ماں ہیں. سندھ، پنجاب، بلوچستان، یہ صحیح معنوں میں صوبے کی حدود متعین کرنے کے بعد ہم کسی دھرتی کو اپنی ماں تصور نہیں کر سکتے. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب، بالکل تنقید جائز ہے، وفاقی حکومت کی کارکردگی نہیں ہے، لیکن مراد علی شاہ صاحب کا آج کا اسٹیٹمنٹ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے تھے. انہوں نے کس کانٹیکس میں وہ بات کر دی. انہوں نے کہا کہ جی اسلام کورٹ میں خواتین ٹرک چلاتی ہیں، ٹرالر چلاتی ہیں. تو مراد علی شاہ صاحب، اس کو میں اچھا اسٹیٹمنٹ سمجھوں یا برا سمجھوں؟ کیا ہی اچھا ہوتا کہ خواتین ٹرک چلانے کے بجائے ان کے مرد حضرات ٹرک چلا کے پیسہ کما کے گھر میں لاتے؟ کیا ہی اچھا ہوتا کہ بیواؤں کے لیے وظیفے مقرر کر دیے جاتے؟ کیا ہی اچھا ہوتا کہ خواتین اس روزگار سے ہٹ کے کوئی ایسا روزگار کماتی جو کہ خواتین کو زیب دیتا ہے کہ صحیح معنوں میں وہ یونیورسٹی میں پڑھاتی، وہ سلائی کڑھائی کی کلاسز شروع کرتی. لیکن نہیں، کس بات پہ منجن بیچا جا رہا ہے کہ وہاں پہ ٹرک اور ٹرالر چلائے جا رہے ہیں. اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ سب سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی سے موجود ہیں شہزاد ناتھا صاحب. بہت شکریہ شہزاد بھائی، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینئر اینالسٹ ہیں، اکثر پروگرام میں موجود ہوتے ہیں، بڑا نفیس اور ایگریسو قسم کا تجزیہ کرتے ہیں، اختر ارائیں صاحب. بہت شکریہ اختر بھائی، آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. جبکہ پاکستان تحریک انصاف سے مجھے جوائن کیا ہے مسرت شاہ صاحبہ نے. بہت شکریہ دی، آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. شہزاد بھائی، گفتگو کا آغاز میں آپ سے کروں گا. سر، سب جگہ صوبہ بننے میں پیپلز پارٹی کا کردار، لیکن اگر میں سندھ کی بات کروں تو جی مراد علی شاہ صاحب نکل کے آ جاتے ہیں کہ میں لعنت بھیجتا ہوں صوبہ بنانے والوں پہ. کیا لگتا ہے سر، جن کے اپنے گھر شیشے کے ہیں دوسروں کے گھروں میں پتھر مار رہے ہیں؟ بہت شکریہ آج آپ نے بلایا. صوبے کی جہاں تک بات ہے، آپ سرائکی صوبے کی بات کر رہے ہیں. وہ وعدہ جو پی ٹی آئی نے کیا تھا کہ ہم آپ کو یہ صوبہ بنا کر دیں گے، اس پر کیا انہوں نے کیا آئی ڈونٹ نو. سندھ کے جو ڈائنامکس ہیں صوبے کے، وہ ٹوٹلی مختلف ہیں گلگت بلتستان سے اور سرائکی بیلٹ سے. اس کی ریزن یہ ہے کہ سرائکی بیلٹ جو ہے وہ سن آف دا سوئل، وہاں کی میجورٹی، ان کا مطالبہ ہے ابھی سے نہیں ہے، لاسانی بنیادوں پر نہیں ہے، وہااں ہزاروں سال سے آباد ہیں. یہ لوگ اپنا حق مانگتے ہیں. پنجاب بہت بڑا اسٹیٹ ہے جس کی آبادی کوئی 13 کروڑ اب ٹچ کر گئی ہے. تو ایڈمنسٹریٹو کے حوالے سے بھی وہ بات وہ کر رہے ہیں. دوسرا ان کا ایک دیرینہ، یہ ابھی کا نہیں، بہت پرانا ایک مطالبہ ہے. اس کے بعد اب گلگت بلتستان آ جائیں تو اچھا ہی ہوگا اگر گلگت بلتستان ایک صوبہ بن جائے. اس کو اگر آپ صوبے کا ایک درجہ مل جائے، ان کی اپنی اسمبلیز، ان کا اپنا ایک سسٹم ہوگا، نوکریاں ہیں، تعلیم کے معاملات ہیں. انہیں یہاں ٹریول کرنا پڑتا ہے کراچی یا پنجاب کے دوسرے شہروں میں پڑھنے کے لیے. ابھی پچھلے دنوں ہی میں نے ان کے ساتھ ایک سیمینار اٹینڈ کیا تھا جو اسٹوڈنٹس ہیں. تو کراچی میں ایک بہت بڑی آبادی گلگت کے لوگوں کی ہے جو پڑھنے آتے ہیں اور جو میڈیکل کے شعبے میں بہت زیادہ ہیں. ہمارے یہاں جو ہاسپٹلز ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف گلگت کا ہے. شہزاد بھائی، میں ذرا یہاں روکوں گا، ایک ارجنٹ مجھے بریک لینا ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں، شہزاد بھائی اپنا جواب مکمل کریں گے، پھر میں آگے بڑھتا ہوں. ایک بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. شہزاد بھائی اپنا جواب مکمل کیجئے، پھر میں آگے بڑھتا ہوں. دیکھیں، آپ نے صوبوں کی بات کی، میں نے آپ کو بتا دیا کہ صوبوں کی ڈیمانڈ وہاں کے جو رہائشی ہیں، جو رہنے والے ہیں، جو شہری ہیں، ان کا مطالبہ ہونا چاہیے. سندھ کے اندر ایک لاسانی جماعت کے علاوہ آپ مجھے بتائیں کس جماعت کا یہ مطالبہ ہے کہ آپ ہمیں صوبہ بنا کر دیں، جب سندھ پورا یونائٹڈ ہے سوائے ایک گروپ کے. اب ایک گروپ کے، اب گروپ بھی پارٹی تو نہیں دی، میں گروپ ہی کہوں گا. پچھلے دنوں ایک کوئی ریلی بھی نکالی تھی، ساری دنیا نے دیکھا. بات یہ ہے کہ صوبے کی ڈیمانڈ جب اکثریت کرے، دیکھیں ہم اگر ڈیموکریسی پہ بلیو کرتے ہیں تو اکثریت کی رائے کو ماننا چاہیے. یہاں پر اکثریت کی یہ رائے نہیں ہے، وہاں پر ہے، یہاں پر نہیں ہے. جب یہاں ہوگی اس پر بات ہوگی، لیکن سندھ صوبہ انٹیکٹ ہے. یہاں کے عوام
ایک ثقافت ہے, ایک کلچر ہے, یہاں رہے ہیں شروع سے, یہاں پر ایک ویلکمنگ یہ صوبہ رہا ہے, یہاں کوئی قسم کی تفریق نہیں ہے. اگر آپ نے سروے کرنا ہے آپ کی میڈیا کو میں ویلکم کرتا ہوں, ہمارے ساتھ چلیں مختلف شہروں میں, دیہاتوں میں, جہاں چاہے سندھ پورا گھومیں ہمارے ساتھ. کون کہہ رہا ہے کہ سندھ میں صوبے کی ضرورت ہے؟ بالکل نہیں ہے. اچھا, بالکل بھی بالکل ریکوائرمنٹ نہیں ہے. لاسانی بنیادوں پر دیکھیں, کوئی بھی چیز اگر آپ کریں گے وہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہوگا, وہ آپ کے لیے بہت بڑا نقصان ہے, ملک کے لیے نقصان ہے, فیڈریشن کے لیے نقصان ہے اگر آپ ان بنیادوں پہ صوبے بنانے لگے تو. یہ میرا آپ کو جواب ہے. ایک بات آپ نے کی کہ ہمارے وزیر اعظم کے حوالے سے کہ وہ اتنے بے بس ہیں, تو جواب آپ نے ہی دے دیا. بے بس تو وہ ضرور ہیں, اور یہ وعدے پھر انہیں کرنے نہیں چاہیے تھے الیکشن سے پہلے کہ ہم آپ کے لیے دودھ اور شہد کی جو ہے نہریں بہا دیں گے, ہم آپ کو نوکریاں دے دیں گے, 50 لاکھ گھر دے دیں گے, اور 1 کروڑ نوکریاں دے دیں گے. تو میرا ایک ایگزیجوریشن ان کے فگرز ہمیشہ رہے ہیں, آج بھی ہیں. ہر فگر میں ان کے 2 سے 3 صفر جو ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں. یہ کہتے ہیں ہم آپ کو 5000 گھر دے دیں گے, 50,000 گھر دے دیں گے. یہ کہہ رہے ہیں 50 لاکھ. سر ٹھیک ہے, پورا نہ ہو سمجھ میں آتا ہے, شروع ہی نہیں ہوا. بہت چھوٹا دعویٰ کیا تھا نا سر, روٹی کپڑا اور مکان, تینوں چیزیں نہیں ہیں سر. مکان دیکھیں سندھ کے اندر ہم نے فوڈ سیکیورٹی پہ تو کام کیا, دنیا جانتی ہے اس بات کو. یہ فوڈ سیکیورٹی آپ سنیں میری بات. روپے کی گندم چوری ہونے پر نیب نے نوٹس کر دیا ہری رام کیشوری لال. سر اب آپ نیب کے اوپر اگر ٹاپک کریں گے تو میرے پاس بہت کچھ ہے کہنے کے لیے. ہاں, نوٹس تو آج کل عام ہے, آپ کو پتہ ہے. ہاں, دوسری بات آپ کو صرف میں یہ بتا دوں کہ جو آپ کی فوڈ سیکیورٹی فیڈرل گورنمنٹ کے جو کام تھا انہوں نے وہ نہیں کیا. انہوں نے کیا کیا, آپ نے گندم ایکسپورٹ کی, اس کے بعد گندم مہنگی ہو گئی, آپ نے پھر امپورٹ کی. یہی کام آپ نے چینی پہ بھی کیا. بھائی آپ دیکھ لیتے, پہلے آپ اپنے گھر کو پورا کرو گے. سر جو سندھ پہ چوہے کھا گئے, سر کوئی پروف دے دیں اس کا. سر آپ لوگوں نے کی تھی نا بات, سر میں نے تو نہیں کی تھی نا, آپ لوگوں نے کہا تھا وہ گندم چوہے کھا گئے. دیکھیں بات یہ ہے, بات یہ ہے کہ ہم نے ابھی بھی آپ کمپیریٹیولی دیکھ لیں, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ کی غلطیوں کی وجہ سے آج ہم بھگت رہے ہیں. بالکل. آپ مثال کے طور پہ انہوں نے فوڈ بلینڈرز کیے, انہوں نے اپوزیشن سے پہلے دن سے, دیکھیں جب آپ فیڈرل گورنمنٹ کے آپ وزیر اعظم ہیں تو آپ کو سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے. مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ جب بھی ہم ان کا کہتے ہیں کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے, شروع سے 2 سال ہم نے انتظار کیا, اب تو عوام کا رد عمل ہے. عوام یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مہنگائی کا جو سونامی اس ملک پر برپا ہو گیا ہے اس کا کوئی علاج کریں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ لوگ باہر نکلیں گے, اور نکل رہے ہیں. آپ دیکھیں پی ڈی ایم کے پروگرامز کس طرح سے ہو رہے ہیں, اور آگے آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیے گا. جلسہ کرنے کے بعد آپ یہ اعلان کر سکتے ہیں کہ وہ عوامی تھی, وہ آپ کے کارکنان نہیں تھے. آپ میں کہہ رہا ہوں کہ میڈیا کی آنکھ نے دکھایا ہے, جو عوام نکلی ہے. ہم نے جو ریلی نکالی, آپ کے والنٹیئر نے پکڑ کے کوٹ دیا بیچارے کو. کیا سر, جب ہزاروں لاکھوں لوگوں میں اگر کوئی چھوٹا سا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے وہ تو آپ نہیں کہہ سکتے. پھر وہ آپ دھرنا یاد کر لیں. دھرنے کے دوران کیا ہوا تھا, کس خواتین سے بدتمیزی نہیں ہوئی تھی وہاں پر, کیا میڈیا اینکرز کے ساتھ کیا ہوا تھا, آپ کو نہیں پتا. وہاں تو ساری حدیں پار کر دی گئیں. وہاں پر پارلیمنٹ کے اوپر آپ نے کپڑے سکھا دیے, آپ نے وہاں پر سول نافرمانی کر دی, بجلی کے بل آپ نے جلا دیے, آپ نے کہا ہنڈی سے پیسے منگواؤ. کیا وہ پاکستان کے فائدے میں تھا؟ آپ نے اسلام آباد کو یرغمال بنائے رکھا 126 دن. کس قانون کے تحت ہوا وہ؟ کہاں گئی وہ ایف آئی آر جو ایس پی کو مار کے آپ کی ایف آئی آر نہیں ہوئی؟ اب چھوٹی سی بات ہوتی ہے تو ایف آئی آر تو کیا آپ کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, مسرت شاہ صاحبہ پاکستان تحریک انصاف سے میرے ساتھ موجود ہیں. عطی, پہلے تو میں چاہوں گا شہزاد بھائی کی باتوں کا تھوڑا سا جواب دینے, اور دوسرا یہ کہ میرے بھی سوال کا جواب دینے کہ ایک پرائم منسٹر اتنا بے بس ہے کہ وہ مافیا کے آگے تبدیلی نہیں لا پا. کون سی مافیا؟ انہوں نے خود ہی ذکر کیا کہ چھوٹے چھوٹے مافیا مہنگائی کم نہیں ہونے دے رہے, تبدیلی نہیں آنے دے رہے. ابھی آپ نام نہیں لیں گے کہ مافیا کون سا ہے. ٹھیک ہے, نہیں بتاتی ہوں. صحیح ہے. یہ پی ڈی ایم کا جو اسٹرکچر بنایا گیا ہے نا, اس میں جتنے بھی بیٹھے یہ سارا بہت بڑا مافیا ہے. اچھا, ٹھیک ہے. یہ جو نوٹک ہی وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور انہوں نے جتنی کرپشن کی ہے, ابھی شہزاد نے کہا کہ خان صاحب جب بات کرتے پرائم منسٹر تو اپنی اسٹیٹمنٹ میں کچھ زیرو زیادہ لگا لیتے, انہیں پتہ نہیں چلتا اس فگر کا, اور پھر وہ بیک ہو جاتے ہیں اور وہ 2-3 زیرو مائنس ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ایکچولی میں ایک چیز بتاؤں کہ جو پچھلے جو لیڈرشپ جتنی بھی رہی ہے نا, انہوں نے جتنی کرپشن کی ہے اس کے پیچھے کتنے زیرو لگے ہوئے تھے, جس کرپشن کی وجہ سے انہوں نے جو ہے نا باہر
ڈفرینٹ کنٹریز میں جا کے محل بھی بنائے, پراپرٹیز بھی وہاں پہ جا کے بنائی, اور جہاں پہ پیسہ خرچ کیا وہاں پہ جو پیچھے فگر کے پیچھے جو زیروز تھے نا وہ انکاؤنٹیبل تھے. اصل میں وہ خان صاحب کو پتہ نہیں تھا کہ میں کتنے زیرو لگاؤں گا تو وہ جا کے جو ہے نا مائنس ہوں گے. ایکچوئل میں یہ تھا کہ اتنی زیادہ کرپشن ہوئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, مہنگائی کی جہاں پہ جو بات ہو رہی ہے, دیکھیں مہنگائی پہ کنٹرول کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی سارے منسٹرز جو ہے نا اس پہ کام کر رہے ہیں, یا منسٹرز پہ اگر خان صاحب پریشر ڈال بھی رہے ہیں تو وہ کام کر رہے ہیں. جب کام کریں گے تو غلطیاں بھی ہوں گی. اچھا, جو کام کریں گے ہی نہیں, جنہوں نے کبھی کام ہی نہیں کیا تو نہ ہی وہ ان کی غلطیاں بھی کوئی آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہا, ان کی تو صرف کرپشن ہی کرپشن ہے نا, غلطیاں نہیں ہیں. ابھی کے منسٹرز کام کر رہے ہیں تو غلطیاں ٹھیک ہے, غلطیاں ہوں گی, مگر ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جا رہا ہے, ان کو مانیٹر کیا جائے, اور ان میں چینجز لانے کی بھی اسے صحیح طریقے سے اسے جو ہے نا ہینڈل کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے. جو بات آپ کر رہی ہیں نا, اگر یہی بات خان صاحب کریں تو بات ہے. خان صاحب کی ہر تقریر میں ہوتا ہے پاکستان آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں اس نے کرپشن کی ہے, وہ چور تھا, اس سے پہلے والا ڈاکو تھا. چڑھا کے بات کر لینا بہت آسان ہوتا ہے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے کہ خان صاحب نے کبھی بھی جو ہے نا اس طرح نہیں کیا کہ مطلب کہ کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ نہیں دی جو کسی شریف بندے کے لیے ہو. ان لوگوں کے لیے اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں جو باہر کھل کے جو ہے نا اس طرح بات کرتے ہیں جیسے خان صاحب نے کرپشن کی ہو. ابھی تک اگر اچھا مسلسل یہ کہتے ہیں کہ کرپشن بھی مطلب کہ خان صاحب کے لیے کوئی بھی ایسا کرپشن کے لیے کوئی ان کے پاس مٹیریل نہیں ہے. اگر مٹیریل ہوتا تو یہ بات نہ کرتے اور جا کے جو ہے نا ریفرنس دائر کرتے. ادارے کھلے ہوئے ہیں, ادارے جو ہے نا پی ٹی آئی کے ادارے نہیں ہیں, فیڈرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ کے ادارے نہیں کر پا رہے نا کچھ, تبھی تو یہ لوگ بھی باہر گھوم رہے ہیں. کن کے جو اپوزیشن کے حوالے سے جتنے ریفرنس بنے ہوئے ہیں سب میں کوئی نہ کوئی ایویڈنس ملی نہیں. سب کے سارے کرمنل سے, سارے آئیڈینٹیفائڈ کرمنل سے کون باہر, کون کچھ بھاگے ہوئے ملک سے, کچھ ملک سے بھاگے ہوئے, کچھ یہاں پہ بھی کہاں. آپ کتنے نیب کے اندر جو ہے نا اریسٹڈ ان کے منسٹر سے, کہاں پہ آپ کا خورشید شاہ کہاں پہ ہیں, کتنے کیسز ہیں ان پہ, زرداری پہ کتنے کیسز ہیں, ٹھیک ہے, مریم صاحبہ پہ کتنے کیسز ہیں, ٹھیک ہے, آپ اس کے علاوہ آپ منظور وسان پہ کتنے کیسز ہیں, جی ٹپی, یہ سارے چھوٹے چھوٹے ان کے کیریکٹر, جتنے بھی کیریکٹرز جتنے بھی اٹھائیں گے ساروں پہ کرپشن کے کیسز ہیں. اور ابھی تو دیکھیں ایٹ اے ٹائم سب کو تو اٹھا کے جا کے نہیں بند کریں گی. ڈیفینیٹلی ہر اتنے سارے کریکٹرز ہیں یہ کہ ایک ایک کریکٹر پہ بھی اگر کام کر رہے ہیں تو یقین کریں انہیں بہت زیادہ ٹائم لگ رہا ہے, کیونکہ انہوں نے اتنے گھمبیر قسم کی جو ہے نا کرپشن کی ہے. اتنی جگہوں پہ دنیا کے کس کونے میں ان کا اکاؤنٹ نہیں ہے, کس کونے میں ان کی جگہیں نہیں ہے, پراپرٹیز نہیں ہے. یہ سارٹ آؤٹ کرنے میں ٹائم تو لگے گا, تب جا کے سسٹم سیدھا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ سیدھا ہونے کے لیے جو ہے نا فیڈرل گورنمنٹ کوشش نہیں کرے, وہ کوشش کر رہی ہے, اسے ٹائم دیا جائے گا. انہیں پتہ نہیں تھا. دیکھیں مجھے یا تو یہ بتایا جائے کہ اگر یہاں پہ دوسرا کوئی کہے کہ پرائم منسٹر کرپشن کر رہے ہیں, لے کے آئے کوئی ثبوت, لے کے آئے کہیں کہ وہ کرپشن کر رہے ہیں. اگر پرائم منسٹر صاحب نہیں کر رہے, پرائم منسٹر صاحب کوئی بھی منسٹر کر رہی ہیں, کس نے کہا, لے کے آئے نا ادارہ جرمانہ ادا کیا ہے نا 60 ارب کی کرپشن پہ. نہیں دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں تو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جرمانہ ادا کیا, یہ بھی انہیں یاد آیا کہ بعد اس پہ تو پی ٹی آئی کوئی اس کا نہیں ہے موقف کے نہیں آپ اس سے نہیں پوچھ سکتے. آپ نے پوچھا اگر اس پہ کوئی اگر وہ کسی بھی دیکھیں اسٹیٹ کی کوئی ریسپانسبلٹی نہیں تھی, وہ کسی بھی جو ہے نا گورنمنٹ کے پیسوں سے انہوں نے کرپشن نہیں کی. اگر خدا نہ کہا ان کے پاس آپ مجھے بتائیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کی کوئی ان کے پاس ذمہ داری تھی, نہیں تھی نا, گورنمنٹ کی تو نہیں تھی امپلائی, نہ گورنمنٹ کی امپلائی تھی, دیکھیں کبھی پی ٹی آئی نے خان صاحب کی ہمشیرہ کو سپورٹ کیا, پہلا سوال کبھی نہیں. کبھی بھی خان صاحب نے اپنی ہمشیرہ کو سپورٹ کیا, کبھی نہیں. یہ نیب کا ہے, دیکھیں نیب کرے یا کورٹ کرے یہ اداروں کی ذمہ داری ہے. اگر اداروں وہ بھی ذمہ داری اداروں نے نبھائی, اور جس فرد نے اگر کوئی بھی کرپشن کیا تو یہ پی ٹی آئی کا کنسرن نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور ان کی ہمشیرہ دوسری بات یہ کہ پی ٹی آئی میں ہے ہی نہیں, پی ٹی آئی کی نہ کارکن ہے, نہ عہدیدار ہے, نہ کچھ بھی ہے. چلے پی ٹی آئی کی جو کارکن موجود ہیں ان پر بات کریں گے. جناب والا بتائیے گا سر, پالیسیز زیادہ ملکی مفاد میں, عوام کے مفاد میں, یا پی ڈی ایم کا احتجاج؟
بھائی میں تو سب سے پہلے ان دونوں کے جواب دینا چاہوں گا, اس کے بعد پی ڈی ایم پہ آتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہاں کبھی زیرو کی بات ہو رہی ہے, کبھی زیرو یہاں لگ رہے ہیں. آج کل ٹھیک ہے وہ ان کی سسٹر صاحبہ جو تھی وہ پبلک منی کی رکھوالی نہیں تھی, انہوں نے 60 ارب یا جو بھی انہوں نے کر دیا. چند بھینسیں بیچ کے چند روپے جو ہے وہ ڈالے جا رہے تھے خزانے میں پی ایم ہاؤس کی بھینسیں بیچ کر, اور بڑی بڑی باتیں, بڑی پیاری پیاری باتیں. اب جو 33 بلٹ پروف گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں پی ایم ہاؤس اور صدارتی اس محل کے لیے, وہ مجھے بتائیے کہ وہاں کروڑوں کا اور وہاں چند ہزاروں کی باتیں تھی. اب آپ کتنی فضول خرچی کر رہے ہیں, آپ پبلک منی کے رکھوالے ہیں, آپ کتنی کرپشن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے آپ چاہتے ہیں کہ میں 2 سال یا اسی 5 سال کے اندر ان کا 12 سال کا حساب جتنا برابر کرپشن کر لوں, یہ تو پاسبل نہیں ہے. اب اس طرح سے کریں گے آپ ایڈوانس ڈگریز لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. بات یہ ہے کہ ڈیلیور تو کریں بھائی, آپ صرف باتیں کر رہے ہیں. اگر ان کے اپنے ابھی یہ پرائم منسٹر صاحب کی جو میٹنگ ہوئی تھی کابینہ میں, جس میں انہوں نے بڑی مہنگائی پہ بات کی ہے اور 2.5 گھنٹے جو ہے اسی پہ بات کرتے رہے اور بیوروکریسی پہ ڈال دیا سب کچھ, ٹھیک ہے نا. یہ بھی ایک سوچی سمجھی اسکیم ہے. آپ 2 ہفتے آپ رک جائیے, اس کے بعد دیکھیے کہ جو یہ بیان دے رہے ہیں تمام ان کے وفاقی وزراء, اور اس کے بعد پھر یہ نیا طریقہ نکالیں گے پیسہ کھانے کا. بات یہ ہے کہ بھائی مہنگائی کس کی وجہ سے ہوئی, آپ کی پالیسیز کی وجہ سے ہوئی نا. چاہے وہ کووڈ-19 کے لاک ڈاؤن کی وجہ سے تاجروں کو پرابلم ہو گیا, کاسٹ بڑھ گئی, مہنگائی ہو گئی. آپ نے شوگر کے اس میں مد میں جو آپ نے شوگر ملز اونرز کو جو اپنے من پسند تھے اربوں روپے گرانٹ دے دی, اس کو آپ نے سبسڈی دے دی آپ نے. اس کے انہوں نے ٹی وی شو پہ بیٹھ کے 1 ہفتہ ڈیبیٹ چلتی رہی, میں 1 روپیہ کم کر رہا ہوں, میں یوں کر رہا ہوں, میں اپنی جیب سے 1 روپیہ ڈالوں گا. ایک خاص شخص کہہ رہے تھے جو کئی شوگر ملوں کے مالک ہیں. اور بعد میں کیا ہوا, عوام بھول گئی. اس کے بعد جب اینڈ یوزر تک شوگر پہنچی تو وہ 100 روپیز kg ہو گئی. وہ کہاں گئے اربوں روپے, وہ جو ان کو آپ نے گرانٹ اس لیے دی تھی کہ سستی چینی پرووائڈ ہو. اس کا مقصد ہے کہ آپ کی پالیسیز خراب ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ کے ایڈوائزر خراب ہیں. آپ نے جب سب لوٹے بھرتی کر رکھے ہیں, جس کو آپ بڑے ماڈرن الفاظ میں الیکٹیبل کہتے ہیں. کتنے پی ٹی آئی کے اپنے لوگ ہیں, انہوں نے الیکٹیبل نہ لیتے تو یہ الیکٹ ہی نہ ہوتے, یہ میجورٹی میں آتے ہی نہ. مان لیا کہ الیکٹ ہو کے آئے, کیونکہ ورنہ نہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے, ہم سلیکٹ نہیں. دیکھیں میں تجزیہ کار ہوں, مجھے آپ نیوٹرل بات کرنے دیجئے, میں تجزیہ کروں گا. میں کب کہہ رہا ہوں کہ یہ 12 سال میں انہوں نے ہمیں جو ہے نا نہریں دودھ کی بہا دی ہیں, ٹھیک ہے نا. نہریں تو انہوں نے بہانی تھی. جو میں وہی بھینسوں کی بات کر رہا ہوں, وہاں پر ابھی بختر بند گاڑیاں آ رہی ہیں. پتہ یہ چل رہا ہے مہنگائی اتنی ہو گئی ہے, کل کو جوتے اور پتھر پڑیں گے, باہر نکلیں گے تو 33 گاڑیاں خرید لو, اس کے اندر بیٹھ جاؤ تاکہ نہ پتھر لگے اندر, نہ کچھ بات لگے. بھائی یہاں عوام کے دکھڑوں سنیں آپ, یہاں دیکھیں کچھ 4-5 چیزیں ہی کنٹرول کر لیں آپ. راشن ہی کم از کم سستا دے دیجئے, آٹے پہ قابو پا لیجئے. ایک کے آٹا جو ہے وہ چوہے کھا جاتے ہیں, وہاں سے نکلتا ہے تو کراچی پہنچتے ہیں پہلے رائے سے غائب ہو جاتا ہے. دوسرا آٹا پہلے جب جیسی حکومت میں آئے اور افغانستان کو بھیج دیا, اور اس کے بعد اب امپورٹ کر رہے ہیں. کس طرح کی پالیسیز ہے, کون سے ایڈوائزر ہیں آپ کے بھائی؟ آپ کی پالیسیز ہی غلط ہیں, اس کی وجہ سے یہ مہنگائی ہے. عوام کو آپ آ تو گئے, مگر کیا آپ نے دوبارہ الیکشن میں نہیں آنا کیا؟ اس طرح سے کریں گے عوام کو بیوقوف مت سمجھیں, وہ بھی اناج کھاتے ہیں, کچھ وہ بھی سمجھتے ہیں. اچھا چلیں ٹھیک ہے. شہزاد ناصر صاحب جناب والا بتائیے گا. سر عدی نے جو بات کی, اسی حوالے سے کچھ بات فیاض الحسن چوہان صاحب نے بھی کہی تھی. انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ جی ہم بہت زیادہ جو ہے اس بات پر فخر محسوس کرتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں کوئی اویس مظفر ٹپی نہیں ہے, کوئی محترمہ فریال تالکوٹ صاحبہ نہیں ہے, کوئی منظور قادر کاکا نہیں ہے. کوئی جواب دینا پسند کریں گے؟ بالکل جواب دوں گا. فیاض حسن چوہان صاحب جو ہیں آج کل وزیر اعظم صاحب کے بڑے فیوریٹ اسپوکس پرسنس میں سے ہیں. کل انہوں نے محفل میں تعریف بھی کی ان کی. آپ بڑا اچھا ڈیفینڈ کرتے ہو. جو زیادہ گالیاں دے گا, جو طوفان بدتمیزی برپا کرے گا, وہ وزیر اعظم کا فیوریٹ ہوگا. یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں مینٹیلٹی کا. مینٹیلٹی کیا ہے؟ ہم آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں مہنگائی کا, آپ کہتے ہو تم چور ہو. آپ سوال پوچھ رہے ہو کہ بھائی یہ گورننس کا ایشو ہے, جو کرائم ریٹ بڑھا ہوا ہے, پنجاب میں 5 IG آپ نے بدل دیے, آپ نے چیف سیکرٹریز بدل دیے پنجاب کے اندر. آپ مجھے بتائیں اس ملک میں رول آف لا تو ختم کر دیا ان لوگوں نے. وفاقی ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ادارے جو ہیں وہ آزاد ہیں, یہ ہمارے پی ایم صاحب کہتے ہیں ادارے آزاد ہیں, وہ کر رہے ہیں, ہم تو کچھ نہیں کر رہے. پھر کہتے ہیں میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں, اور اگلے دن وہاں ریڈ ہو جاتی ہے, اور ان کے وزراء پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو فلاں بندہ اٹھنے والا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پھر کنٹرول نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں. یہ ملک کو انہوں نے پارلیمنٹ کو عزت دینی چاہیے تھی ان کو. پارلیمنٹ کو انہوں نے چھوڑ کر ایک آرڈیننس فیکٹری جو ایوان صدر میں جو ہے انہوں نے وہ قائم کر دی ہے. ہر چیز ان کی ہوگی آرڈیننس سے ہوگی, کوئی اور کام یہ نہیں کر رہے سوائے
تنقید کے. اچھا آپ گورنمنٹ ہیں, تنقید ہم کریں گے, ہم اپوزیشن ہیں, اپوزیشن آپ کو اپنا رائٹ آف وے دکھائے گی, یہ ہمارا کام ہے. آپ کا کام ہے ملک چلانا, آپ ملک نہیں چلا رہے. سر تبرے کی بڑی میں قدر کرتا ہوں آپ کی جو آپ کر رہے ہیں نا اس وقت وفاقی حکومت پہ, لیکن پی ڈی ایم میں آپ کے کردار پہ اگر میں بات کروں تو سب سے زیادہ متنازع پیپلز پارٹی کا کردار ہے. خود اپوزیشن کے رہنما بول رہے ہیں کہ جس دن جو ہے وہ صحیح معنوں میں جھاڑو پھرنا شروع ہو جائے گی نا, اس دن سب سے پہلے آپ لوگ نہیں. دیکھیں بھاگنے کی بات نہیں ہے یہ, بالکل نہیں, بالکل یہ بات نہیں ہے. یہ پی ڈی ایم کا جو پلیٹ فارم بنا ہے یہ پولیٹیکل پارٹیز کا تو ضرور ہے, اچھا, لیکن یہ عوام کی وجہ سے بنا ہے. جو عوام کا حال اس وقت ہوا ہے, آپ یقین جانیے مہنگائی کا جو عالم ہے 70 سالوں میں پاکستان کی ہسٹری آپ اٹھا لیں, اتنی جلدی مہنگائی کا گراف نہیں بڑھا. اچھا, جو حالات ہیں ٹھیک ہے. سیکنڈلی آپ یہ دیکھیں کہ ایک دیہڑی دار کی بڑی بات کرتے ہیں. اب دیہڑی دار جو ہے وہ کما رہا ہے 15-18 ہزار روپے مہینہ, ٹھیک ہے. آپ مجھے پلیز اس کا ایک بجٹ بنا کے دے دیں, میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ کس طرح سے بجلی کا بل بھرے گا. آپ نے مہنگائی, دواؤں کا آپ نے جو حال کیا ہے, میں کہہ رہا ہوں ہارٹ پیشنٹس ہیں, جو شوگر ڈائبیٹکس ہیں, جو بیماریاں ہمارے یہاں بہت زیادہ جن کا ریشو ہے, اچھا, ان دواؤں کی قیمتیں آپ نے کیوں بڑھائی؟ سب کچھ تباہ کر 400% آپ نے بڑھا دیا. شہزاد بھائی آسان سوال پوچھ رہا ہوں, سب کچھ تباہ کر دیا. اب یہ کہیں گے وہ 5 سال پہلے 10 سال پہلے پیپلز پارٹی وفاق میں تھی اس وجہ سے ہوا. اچھا, یہ تو افغانستان کی جنگ بھی کہیں گے پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہوئی. آپ لوگ چاہتے ہیں ہاں یا نا؟ حکومت کے دن پورے ہو گئے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں سیاسی بیان نہیں چاہ رہا نا سر, میں لانڈی کورنگی بہت دفعہ گھوم چکا ہوں. میں آپ سے صرف اتنا پوچھ رہا ہوں کہ جی آپ لوگ حکومت گرانا چاہتے ہیں ہاں یا نا؟ عوام گرانا چاہتے ہیں, بالکل ہم چاہتے ہیں. آپ لوگ ہاں عوام گرانا چاہیں گے, ہم چاہتے ہیں. چھوڑا سر استعفے دیں گے, اسمبلی ویسی ٹوٹ جائے گی. استعفے تو ہم, آپ میری بات سنیں, سب سے پہلا مسئلہ کیا ہے ہمارے ساتھ؟ آخری آپشن اسی لیے دیکھیں, اس میں 11 پارٹیاں ہیں, آپ کو پتا ہے. ہمارے جو فیصلے پی ڈی ایم پر ہو رہے ہیں وہ متفقہ رائے سے ہو رہے ہیں, جن کا ایک ایم ایل اے بھی نہیں ہے اسمبلی کے اندر, لیکن باقی تو ہیں. آپ دیکھیں نا 60% جو آپ کا ووٹر ہے اس ملک کا, وہ تو پی ڈی ایم میں ہے نا. اچھا, 60% ووٹر پی ڈی ایم میں, آف کورس. اچھا, آپ, میں سیٹس کی بات نہیں کر رہا, آپ ذرا اس کو اسٹڈی کریں کہ ٹوٹل ووٹ کاؤنٹ کریں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جتنی پارٹیاں ہیں یہ غدار ہیں, چور ہیں. ٹھیک ہے, اس کا مطلب پاکستان کی جو 60% جنہوں نے ووٹ دیا جن کو, وہ سب چور غدار ہیں. ایک پورے ملک میں ایک جیل بنا دیں, اچھا, باقی اپنا گھر بنی گالا والا چھوڑ کے جیل بنا دیں, ہم ساری عوام کے ساتھ ہمیں وہاں رکھ دیں, ہم ایزی ہو جائیں گے. مجھے کہا جا رہا, میں آتا ہوں آپ کی طرف ایک بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. پاکستان تحریک انصاف والوں سے کچھ سوالات بنتے ہیں, ان کے جوابات لیے جائیں گے, واپس آ کے بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف سے مسرت شاہ صاحبہ موجود ہیں. ادھی ایک بات بتا دیں, سادگی بہت کھیل لیا آپ لوگوں نے. 1 ارب 20 کروڑ کی کوئی چائے پی جاتا ہے, کوئی 33 بلٹ پروف گاڑیاں خرید لیتا ہے. کون سی سادگی ہے, کون سی زبان میں اس کو سادگی بولتے ہیں؟ دیکھو آپ کے پاس کوئی ایسا ثبوت ہے کہ اتنے کروڑوں روپے کی جو ہے نا کوئی گاڑیاں خریدی گئی ہیں؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آن ریکارڈ چیز ہے, آن ریکارڈ نہیں ہے کوئی بھی. یہ نہیں, ٹھیک ہے, ضرورت کہ جب فارن ڈیلیگیشنس آ رہے ہوتے ہیں ان ڈپارٹمنٹس میں, ان منسٹریز میں اگر ضرورت تھی, ضرورت کے تحت کچھ گاڑیاں خریدی گئی ہیں, مگر یہ نہیں کہ اپنی عیاشی کے لیے نہیں, اپنے رشتہ داروں کے لیے نہیں, اپنے دوستوں کے لیے نہیں, اپنے پرسنل یوز کے لیے نہیں, ڈیلیگیشنز کے لیے یا منسٹریز کی جہاں پہ نیڈ تھی, نیڈ کو فلفل کیا ہے. پی ٹی آئی نے جو بھی اقدامات اٹھائے ہیں وہ بیسک نیڈز کو فلفل کیا ہے. کبھی بھی یہ نہیں کہ پرسنل نیڈز کو. 20 کروڑ کی چائے, یہ کون سا عوامی مفاد ہے؟ دیکھیں آپ کے پاس مجھے اس کا بل, یہ تو اپوزیشن والے, یہ تو اپوزیشن والے ان کے پاس اور کوئی چیز ہے نہیں. یہ تو صرف مارکیٹ میں جو ہے نا ایسے جو ہے نا پیپر اٹھاتے ہیں, خود بناتے ہیں اور مارکیٹ میں پھینک دیتے ہیں. اگر ان کے پاس اتنا بڑا بل ہے تو ادارے میں جا کے جائیں اور کہیں کہ کورٹس میں چلے جائیں اور کہیں کہ یہی خان صاحب جو ہے نا ایسی باتیں کر رہے تھے, ان کے خلاف جائیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ اداروں میں جائیں, آپ مارکیٹ میں ایسی باتیں, ایسی افواہیں نہ پھیلائیں. اچھا, اس سے پرہیز کریں, تھوڑی سی اس سے پرہیز کریں اور سکون کی تھوڑی سی گولیاں کھا کے انتظار کریں. انشاءاللہ تعالی کرپشن بھی ختم ہوگی, کیونکہ ابھی میدان میں خان صاحب ہے, وہ نہ ہی جو ہے نا وہ اپنے اوپر کچھ لے نہیں رہے نا, انہوں نے تو سارا ملبہ اٹھا کے بیوروکریسی پہ ڈال دیا. بیوروکریسی کس کے ماتحت ہے یہ بتا دیں. یاجوج ماجوج آئیں گے بیوروکریسی کو ہینڈل کرنے کے لیے. ایگزیکٹلی, یاجوج ماجوج انشاءاللہ تعالی یہاں کے چینج ہوں گے, آئیں گے,
यहाँ के याजूज माजूज जो पुराने थे वो खत्म हो जाएंगे और नए आएंगे याजूज माजूज आएंगे नए आएंगे, ये खत्म किए जाएंगे। जो पुराने जो याजूज माजूज बैठे हुए ना, ये ख़त्म किए जाएंगे, ऐसे जो इनको हजम कर सके। ऐसे याजूज माजूज चाहिए जो ये जो जरासीम है ना इनको ख़त्म कर सके। ये नए आएंगे इंशाल्लाह ताला, सब्र करें। देखिए आप कह रहे हैं कि खान साहब जो है ना, इन्होंने तो अभी तक कोई भी केस उनके अगेंस्ट ना इदारों ने किसी भी तरह से मिनिस्टर्स के अगेंस्ट कोई केस नहीं रखा कि उन्होंने करप्शन की है। अच्छा, अगर महंगाई हुई है तो प्रीवियस अगर हिस्ट्री देखी जाए, जिस तरह पाकिस्तान में जो हालात रहे हैं उसकी वजह से करप्शन की वजह से महंगाई हुई है। खान साहब ने किसी को नहीं कहा कि आप ज़ख़ीरा अंदोज़ी करें। ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले वही लोग हैं पाकिस्तानी जो हुकूमतों में रहे, जिन्होंने जो है ना पैसा बनाया, करप्शन से जो है ना उन्होंने पैसा बनाया और ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं, और जिसके अगेंस्ट क्रैकडाउन हो रहा है। अच्छा। वो भी यही फेडरल गवर्नमेंट कर रही है, कोई भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं करे। मैं कब उम्मीद रखूं कि खुसरो बख्तियार साहब के मुतालिक जो है वो कुछ होने वाला है? मैं कब उम्मीद रखूं कि जहांगीर तरीन साहब को भी उसी तरह लाने के लिए बेताबी जाहिर की जाएगी जिस तरह मियां साहब को लाने मुझे के लिए ये हो रहा है? समझ में नहीं आता कि आप लोग कह रहे हैं कि जहांगीर तरीन के जो है ना खिलाफ तो कोई केस है भी नहीं। उन्होंने गवर्नमेंट के अरबों रुपए की चोरी पकड़ी गई है। नहीं, चोरी नहीं, ये भी एलिगेशन है। आप मुझे बताएं कि वो मुजरिम कब करार दिया गया, मुझे कोई ऐसा केस बताएं जिसमें वो मुजरिम हो। वो मुजरिम नहीं है। अच्छा, एलिगेशन देखें, जो रिपोर्ट हुकूमत ने पब्लिक किया उसमें वो मुजरिम है। नहीं, उसमें भी स्टेटमेंट्स जो है ना कुछ इस तरह है कि इन्होंने ज़ाहिर है एग्रीमेंट साइन गवर्नमेंट के साथ उन्होंने भी किया है। अच्छा, उन्होंने भी एग्रीमेंट साइन किया है। एग्रीमेंट के लिए अलाउ किया गया था, गवर्नमेंट ने किया है। अच्छा। ब्यूरोक्रेसी ने किया है, मिनिस्ट्री ने नहीं किया। अच्छा। मिनिस्ट्री ने नहीं किया। ये पावर्स साइनिंग अथॉरिटी ब्यूरोक्रेसी के पास है। और जितनी करप्ट अभी भी खान साहब क्या चाह रहे हैं, अभी भी जो है ना यही हो रहा है कि ब्यूरोक्रेसी को जब जो है ना एक प्लेटफॉर्म, करप्ट प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा तो हिंड्रेंसेस उनकी वजह से उन्होंने सारा इन चीज़ों पे कब्जा किया हुआ है। देखिए हमने क्या करना है, हम क्या चाह रहे हैं। इवन अगर मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, हमने तो पाकिस्तान के मफाद में बात करनी है ना। अच्छा, जो भी करना है पाकिस्तान के मफाद में बात करनी है। जब आपका प्राइम मिनिस्टर, आपके प्राइम मिनिस्टर को ना नाम की ज़रूरत है कि मेरा बहुत बड़ा दुनिया में नाम हो, उसकी भी ज़रूरत नहीं है, ना ही उसे पैसे की ज़रूरत है, ना वो करप्शन कर सकता है, ना ही करेगा। उन्हें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। वो पाकिस्तान में तब्दीली लाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं और उसको इंशाअल्लाह ताला इंश्योर भी करेंगे। एक वक्त आएगा जिसको यही शख्स इंश्योर करेगा। बाकी किसी में इतनी करेज ही नहीं है कि पीछे बैठे हुए बैकडोर पे जो माफिया बैठे। सनत की बदहाली सब में तो इजाफा हो गया और कौन सी तब्दीली लाने के डर में? देखिए इजाफा इसलिए निचले तबके को ऊपर उठाने की बात कर रहे हैं, दो पे आ गया, चार पे हो गए। देखिए मोहम्मद अली, जिस तरह आर्टिफिशियल तरीके से इकोनॉमी को मेंटेन किया जा रहा था, इसी तरह ही एफर्टफुल वे से इस करप्शन को भी जो है ना ख़त्म भी किया जा रहा है और महंगाई को स्लोली और ग्रेजुअली इंशाल्लाह ताला कंट्रोल किया जाएगा। आप मुल्क के एक्चुअल हालात को शायद आपको वो नज़र नहीं आ रहे हैं। ये आपके ड्रामे तो बहुत नज़र आ रहे हैं, जिस तरह PDMA वाले ये कर रहे हैं, या बाहर जो है ना आप कह रहे हैं कि महंगाई हुई है। महंगाई नहीं है, कोई भी इतनी ज़्यादा महंगाई नहीं है कि उस पर कंट्रोल ना किया जाए। अच्छा। अगर कुछ चीज़ों पे, खाने की कुछ चीज़ों पे हुई है तो पीछे जिन्होंने करप्ट तरीके से पैसा बनाया, देखें आप क्यों नहीं फोकस कर रहे कौन कर रहा है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो कर रहे हैं वो उन्हीं की वजह से हो रही है ना। कौन कर रहे हैं? वो कर रहे हैं जिनके पास करप्ट तरीके से इतना पैसा आया। क्यों आया पैसा? आप निकाले PP के लोगों की 10 साल की हिस्ट्री निकाले। 10 साल पहले जो साइकिल पे चल रहे होते थे, आज उनके पास लैंड क्रूजर्स भी है, मर्सिडीज भी है, लंदन में भी बेंगलोर्स है। तो चले ये बात में बिल्कुल मुत्तफिक हूं इस बात से आप। तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं ना वो ही। चले ठीक है। अच्छा अख्तर अनाई साहब, जनाब वाला बताइएगा, पॉइंट अद्दी का ये मुझे बड़ा पसंद आया क्योंकि ये बात मैं मुसलसल कहता हूं कि जी पीपल्स पार्टी वाले एक बात कहते रहते हैं कि हमसे कोताही हो गई होगी, नाअहली हो गई होगी। कोई बड़ी बात नहीं है। ये कोताहियां, ये नाअहलियां आवाम की खिदमत में क्यों होती हैं? बंगले बनाने में, गाड़ियां बनाने में ये कोताहियां, ये नाअहलियां नहीं होती।
पहले तो मैं बहन के उस सवाल का जवाब दे दूं जो ये लगता है लाइलम है, जो हाल ही काबीना की मीटिंग हुई है उसके मिनट्स जाकर देख लें। उसके अंदर उन्होंने 33 गाड़ियों का अप्रूवल दिया है। अच्छा, ठीक है, और बहुत सी हकायक जो है इनको मैडम को पता नहीं है, हमारी बहन है, काबिल एहतराम है। अब बात यह है कि महंगाई 9% बढ़ गई। ठीक है, पूरे खित्ते के अंदर सबसे टॉप पे महंगाई पाकिस्तान की जा रही है। ठीक है। अगर बांग्लादेश की करेंगे तो आपको श्रीलंका की करेंगे 4% है, बांग्लादेश की 6% है। ठीक है, अब भारत के अंदर 7% सही है और लीड लेके जा रहे हैं हम 9% पे पहुंचे हुए हैं। हाईएस्ट जो है सबसे ज़्यादा जो महंगाई पाकिस्तान में है वो किस हुकूमत की वजह से है? तो बात यह है कि हमारी बहन जो है ना वो बात तो कर रही है, जज्बा तो है, मगर बात यह है कि ऑन ग्राउंड रियलिटी पता ही नहीं है उनको। अच्छा, दूसरी तरफ जो है कि मैं ये ना छोड़ूं कि मैं क्योंकि तजियाकार हूँ, तो हमारे वज़ीर आला साहब अभी उन्होंने कल आज ही बल्कि बात की उन्होंने थर के अंदर, जो अब गए वहाँ पर हालात आप देख लें थर के अंदर क्या थे। खुद कह रहे हैं कि 2002 के बाद सबसे ज़्यादा वोट हमें थर से मिले। 18 साल से, यानी कि कम से कम 12 साल से हुक्मरान हैं, थर को क्या दिया? तो ये जो दावे करते थे हम सिंध का एक बच्चा मरने नहीं देंगे, थर के अंदर सैकड़ों बच्चे हर साल मरते हैं भूख और अफलास से और मेडिकल फैसिलिटीज़ के साथ। सही। उस हुकूमत ने उस थर वालों को क्या दिया? एक डैम जिसका इफ्तिताह करेंगे 23 डैम और कर देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बातों की हद तक। 12 साल 14 साल इन्होंने गुजार दिए। ठीक है, वहाँ बच्चे मर रहे हैं, वहाँ क्या हाल, यहाँ कुत्ता काटे तो उसकी दवाई नहीं है और पता नहीं क्या कुछ है। और बहन हमारी जो कह रही है अभी हमें वक्त दीजिए, 5 साल का वक्त है भी, शायद ना हो सकता है ये साहब रिजाइन दे दें। अच्छा। और जनाब हुकूमत गिर जाए। 2 साल गुजर गए हैं, आपको लगता है कि रिजाइन दिया जाए? देखे कैसे देंगे? अच्छा, कैसे देंगे? वो आपने तो बात बहुत अच्छी कही, ऐसा तो नहीं है, सियासत कैसे चलेगी फिर? सबसे ज्यादा सीटें तो इनको मिली हैं। अच्छा, ठीक है, इन्होंने कहा है कि जी 60% वोटर जो है वो निकल के बाहर आ गया, उसका जो उसकी लीडरशिप जो है, जो इलेक्टेड लीडरशिप है बाहर आ गई है। अच्छा। या एक साइड पर है, तो खुद अपने वोट बता दें कितने हैं आपके पीपल्स पार्टी के अकेली के। ठीक है। जो आप कहेंगे कि 50% हमारे हैं, तो आप गिरा दीजिए हुकूमत को। बात यह है कि सब बातें करते हैं, सियासत इमरान खान भी सीख गए हैं, कुछ ज़्यादा एडवांस्ड सीख गए हैं वो, और पिछले हुक्मरानों ने जो किया है अब तो किसी से उम्मीद ही नहीं है हमें। अच्छा, अभी तो देखिए, आपने शुरू में इंट्रो में बहुत अच्छी बातें की, कानून साजी की। अब तो आम शहरी भी ये जानता है कानून साजी इनको करनी चाहिए, असेंबलीज को। कवानीन के अंदर अभाम मौजूद है, ठीक है, और उसके लिए कुछ नहीं करते, अपने लिए यहाँ भी ऑर्डिनेंस निकाल देते हैं या असेंबली में बिल पास करा लेते हैं, करते कुछ नहीं है। स्कूलों के पीछे डंडा उठाया था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि 20% का वापस ले लिया। इसके लिए तो मैं तारीफ करूंगा सिंध गवर्नमेंट की। ठीक है। क्योंकि केसेस होने वाले थे, ऑलरेडी केसेस पेंडिंग थे, इन्होंने सोचा कि पहले जान छुड़ाओ, इसको बहाल कर दो। अच्छा। है जो लैंडलॉर्ड से रेंट कम करवा नहीं सके 50% का, ठीक है, यूटिलिटी बिल कम करवा नहीं सके, KEC से कम करा नहीं सके, वापडा से कम करा नहीं सके, वो जो ऑर्डिनेंस में चीज़ें डाली थी कुछ भी कम नहीं करा सके। वो शरीफ आदमी, एक उस्ताद होता है, एक टीचर होता है, एक वाइट कॉलर स्कूल वाला होता है, और उसके पीछे डंडा है। ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी नवाजिश आपकी कि आपने 20% का वापस ले लिया। ठीक है। अभी यकीन कीजिए कि स्टडी के मुताबिक 5000 से कम फीस लेने वाले स्कूलों के 49% बच्चे स्विच ओवर हो गए दूसरे स्कूलों में। सही। 49% का डेटा है 5000 से कम वाले फीस वालों के। कैसे स्विचिंग हो गई कि इन्होंने स्कूल, अगर किसी के पास 200 बच्चे थे तो तकरीबन 100 बच्चा निकल गया और दूसरे स्कूल में चला गया, एडमिशन ले लिया। अच्छा, ठीक है, तो बात यह है कि यहाँ तो आपने बेड़ा गर्क। पहले तो मैं बहन के उस सवाल का जवाब दे दूं जो ये लगता है लाइलम है, जो हाल ही काबीना की मीटिंग हुई है उसके मिनट्स जाकर देख लें। उसके अंदर उन्होंने 33 गाड़ियों का अप्रूवल दिया है। अच्छा, ठीक है, और बहुत सी हकायक जो है इनको मैडम को पता नहीं है, हमारी बहन है, काबिल एहतराम है। अब बात यह है कि महंगाई 9% बढ़ गई। ठीक है, पूरे खित्ते के अंदर सबसे टॉप पे महंगाई पाकिस्तान की जा रही है। ठीक है। अगर बांग्लादेश की करेंगे तो आपको श्रीलंका की करेंगे 4% है, बांग्लादेश की 6% है। ठीक है, अब भारत के अंदर 7% सही। है और लीड लेके जा रहे हैं हम 9% पे पहुंचे हुए हैं। हाईएस्ट जो है सबसे ज़्यादा जो महंगाई पाकिस्तान में है वो किस हुकूमत की वजह से है? तो बात यह है कि हमारी बहन जो है ना वो बात तो कर रही है, जज्बा तो है, मगर बात यह है कि ऑन ग्राउंड रियलिटी पता ही नहीं है उनको। अच्छा, दूसरी तरफ जो है कि मैं ये ना छोड़ूं कि मैं क्योंकि तजियाकार हूँ, तो हमारे वज़ीर आला साहब अभी उन्होंने कल आज ही बल्कि बात की उन्होंने थर के अंदर, जो अब गए वहाँ पर हालात आप देख लें थर के अंदर क्या थे। खुद कह रहे हैं कि 2002 के बाद सबसे ज़्यादा वोट हमें थर से मिले। 18 साल से, यानी कि कम से कम 12 साल से हुक्मरान हैं, थर को क्या दिया?
یہ جو دعوے کرتے تھے ہم سندھ کا ایک بچہ مرنے نہیں دیں گے، تھر کے اندر سینکڑوں بچے ہر سال مرتے ہیں بھوک اور افلاس سے اور میڈیکل فیسلٹیز کے ساتھ. اس حکومت نے اس تھر والوں کو کیا دیا؟ ایک ڈیم جس کا افتتاح کریں گے 23 ڈیم اور کر دیں گے ہم، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، باتوں کی حد تک. 12 سال 14 سال انہوں نے گزار دیے، ٹھیک ہے، وہاں بچے مر رہے ہیں، وہاں کیا حال، یہاں کتا کاٹے تو اس کی دوائی نہیں ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے. اور بہن ہماری جو کہہ رہی ہے ابھی ہمیں وقت دیجئے، 5 سال کا وقت ہے بھی، شاید نہ ہو سکتا ہے یہ صاحب ریزائن دے دیں اور جناب حکومت گر جائے. 2 سال گزر گئے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ریزائن دیا جائے؟ دیکھیں کیسے دیں گے، کیسے دیں گے؟ وہ آپ نے تو بات بہت اچھی کہی، ایسا تو نہیں ہے، سیاست کیسے چلے گی پھر؟ سب سے زیادہ سیٹیں تو ان کو ملی ہیں، ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی 60% ووٹر جو ہے وہ نکل کے باہر آ گیا، اس کا جو اس کی لیڈرشپ جو ہے، جو الیکٹڈ لیڈرشپ ہے باہر آ گئی ہے یا ایک سائڈ پر ہے. تو خود اپنے ووٹ بتا دیں کتنے ہیں آپ کے پیپلز پارٹی کے اکیلی کے. آپ کہیں گے کہ 50% ہمارے ہیں تو آپ گرا دیجئے حکومت کو. بات یہ ہے کہ سب باتیں کرتے ہیں، سیاست عمران خان بھی سیکھ گئے ہیں، کچھ زیادہ ایڈوانسڈ سیکھ گئے ہیں وہ، اور پچھلے حکمرانوں نے جو کیا ہے اب تو کسی سے امید ہی نہیں ہے ہمیں. ابھی تو دیکھیں آپ نے شروع میں انٹرو میں بہت اچھی باتیں کی، قانون سازی کی. اب تو عام شہری بھی یہ جانتا ہے قانون سازی ان کو کرنی چاہیے، اسمبلیز کو. قوانین کے اندر ابہام موجود ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے کچھ نہیں کرتے. اپنے لیے یہاں بھی آرڈیننس نکال دیتے ہیں یا اسمبلی میں بل پاس کرا لیتے ہیں، کرتے کچھ نہیں ہے. اسکولوں کے پیچھے ڈنڈا اٹھایا تھا، شکر الحمدللہ کہ 20% کا واپس لے لیا. اس کے لیے تو میں تعریف کروں گا سندھ گورنمنٹ کی، کیونکہ کیسز ہونے والے تھے، آلریڈی کیسز پینڈنگ تھے. انہوں نے سوچا کہ پہلے جان چھڑاؤ، اس کو بحال کر دو. جو لینڈ لارڈ سے رینٹ کم کروا نہیں سکے 50% کا، ٹھیک ہے، یوٹیلیٹی بل کم کروا نہیں سکے، KEC سے کم کرا نہیں سکے، وابڈا سے کم کرا نہیں سکے، وہ جو آرڈیننس میں چیزیں ڈالی تھی کچھ بھی کم نہیں کرا سکے. وہ شریف آدمی ایک استاد ہوتا ہے، ایک ٹیچر ہوتا ہے، ایک وائٹ کالر اسکول والا ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے ڈنڈا ہے. ٹھیک ہے، شکر الحمدللہ، بڑی نوازش آپ کی کہ آپ نے 20% کا واپس لے لیا. ابھی یقین کیجئے کہ اسٹڈی کے مطابق 5000 سے کم فیس لینے والے اسکولوں کے 49% بچے سوئچ اوور ہو گئے دوسرے اسکولوں میں. 49% کا ڈیٹا ہے 5000 سے کم والے فیس والوں کے. کیسے سوئچنگ ہو گئی کہ انہوں نے اسکول، اگر کسی کے پاس 200 بچے تھے تو تقریباً 100 بچہ نکل گیا اور دوسرے اسکول میں چلا گیا، ایڈمیشن لے لیا. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ یہاں تو آپ نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. تجارت، تاجر ہو یا کچھ بھی ہو، آپ نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. باتیں بہت ساری ہو گئی. میں یہ کہہ رہا تھا کہ بہن کی باتوں سے میں حیرت ہوئی. مجھے یہ کہتی ہیں کہ مہنگائی کہاں ہوئی ہے. آئی ایم امیزڈ. آئی مین کہ آپ کے پاس، آپ کہہ رہی ہیں کھانے پینے کی چیزیں، یہاں پر بجلی کا بل تو آپ چیک کریں، آپ کے پاس گیس کے بل، اور یہ کہتے ہیں نان کرپٹ ہیں، اور ہم کرپٹ ہیں، یہ نان کرپٹ ہیں. تو وہ جو ہزاروں کروڑوں روپے جو ہم کھا گئے، وہ تو ان کے پاس جمع ہو گئے ہوں گے. وہ پیسہ کہاں ہے؟ ڈیم فنڈ کا پیسہ کہاں ہے؟ اور بنگلوں کی بات کرتے ہو، سب سے بڑا بنگلہ وزیر اعظم بنی گالا، سب سے بڑا بنگلہ ہے اس ملک کا. آپ لوگوں کے سب سے بڑا بنگلہ، پیسوں کا قرضہ اتر رہا ہے. بات یہ ہے آپ انکمپیٹنٹ ہیں، آپ استعفیٰ دے دیں. اگر آپ سے ملک نہیں چلتا استعفیٰ دے دیں. کس لیے کا ملک نہیں چل رہا؟ بہت اچھے طریقے سے استعفیٰ آپ دے دیں، آپ بھی استعفیٰ دے دیں، سب ختم ہو جائے گا. تو پھر کون حکومت کرے گا؟ استعفیٰ دیں، ہم کیوں دیں؟ حکومت دے دیں. بہت شکریہ. مسرت شاہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. آپ تینوں مہمانان کا بہت بہت شکریہ. آگے آنے والے وقتوں میں چیزیں سامنے آئیں گی. گلگت بلتستان کے انتخابات اہمیت کے حامل ہیں کہ آیا آنے والے وقتوں میں کون سی جماعت وہاں سے جیتتی ہے. اور گلگت بلتستان کے حوالے سے ایک بات مشہور ہے کہ جو حکومت وفاق میں ہوتی ہے وہی سیاسی جماعت وہاں جیتتی ہے، لیکن اس بار وفاق میں موجود سیاسی جماعت نے اپنا نمائندہ وہاں کھڑا ہی نہیں کیا ہے. آگے آنے والے وقتوں میں دیکھتے ہیں کہ آج مقابلہ اپوزیشن کی PDM کے درمیان ہی ہوتا ہے اور کون جیت کر کرۂ فال اپنے سر پر سجا لے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.